बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अला नूर वज़ीर कतुन को द यतीम और द मुस्तहिक तलबा द कफालत पर हवाला सरा दलता द यो तकरीब इनकाद शवे दे चुकुम दलता रगली खलक ती दावी सरा बखबरे को चदुई द यतीम और द मुस्तहिक तलबा द कफालत पर हवाला सरा द तकरीब पे इनकाद बंद नज़र सदे द यतीम और द मुस्तहिक तलबा कफालत दुई सुमर ज़रूरी गणी और दे पारा चुकुम मुख्तलिफ हिस्ब इस्तिताअत लोग दी अगुई ता खपल किरदार द कवल पकारती और देने अलावा चुकुम यतीम और मुस्तहिक तलबा कफालत पागे वाला सरा दुई दे हिस्ब इस्तिताअत खल्को पनाम बंदे पैगाम जलरी पदे मुख्तलिफ सीज़नों बा चुकुम दल तरगली खलक थी दागुई सरा बखबरे का राज़ी दे मुंगसराओ से। आपका नाम? मेरा नाम सबा है। सबा, यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफालत के हवाले से मुनक्किदा इस तकरीब के इनकाद पर आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेसिकली जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत चीज़ें सोचते हैं, इसी तरह हमें जो है आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं और जो बेचारे जिनकी कफ़ालत के लिए कोई नहीं है, उनके लिए भी एक वे ढूंढना चाहिए ताकि वो भी एक एजुकेट हो सकें और मतलब ग्रो कर सकें, उनके पास भी कोई स्किल हो। तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें ताकि वो बच्चे भी जिनका पास कोई भी नहीं है वो भी एक ट्रैक पे जा सकें, एक वे ऑफ शाइन पे जा सकें। यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफालत ज़रूरी है, मतलब हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बेसिकली अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। स्टेप फॉरवर्ड मतलब बेसिकली एक बंदे का भी स्टेप फॉरवर्ड होना एक बंदे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर करता है। और अगर आपकी वजह से एक बंदे की ज़िंदगी संवर रही है, वो क्रिमिनल्स होने के बजाय एक एजुकेटेड बंदा बन रहा है और वो एक स्किल सीख रहा है, तो आपको डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे आप एक बच्चे के ही कंट्रीब्यूट करें, चाहे माइनर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन माइनर कंट्रीब्यूशन से ही आपका जो है ना वो आप किसी की भी लाइफ को शाइन कर सकते हैं। जितना वो बनता है, जितना भी वो है अपने इस्तिताअत के मुताबिक उसमें किरदार अदा करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ख़ासकर यतीम बच्चे और फिर जो मतलब मुस्तहिक तलबा है उसके माशरे भी बड़ा रोल होता है और माशरे में भी उनके लिए मतलब अगर तालीम मिलती है तो वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा ही है बेसिकली ना, हर बंदे का एक सोसाइटी में रोल है और अगर हम इन बच्चों को जो कि बेसिकली बेगर्स बन रहे हैं, क्रिमिनल्स बन रहे हैं, तो हम इनको अगर एक वे फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा क्रिमिनोलॉजी में रेट भी कम होगा क्योंकि एक एजुकेट करेंगे, उनको शऊर देंगे ताकि उनको पता चल सके कि सही क्या है गलत क्या है। तो उसके लिए हमें उनको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा और उनको लेके आना पड़ेगा रोशनी की तरफ, और वो तभी हो सकता है कि जब हम उनकी थोड़ी सी हेल्प करें। अपने बच्चों के लिए जिस तरह सोचते हैं उनके लिए भी ऐसा सोचना चाहिए। बेसिकली हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो पढ़ें लिखें, प्रॉपर खाएं, सब कुछ करें, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पे कोई नहीं है तो वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो भी पढ़ें और लिखें और कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, हिस्ब इस्तिताअत लोगों के नाम आपका यतीम और मुस्तहिक तलबा के हवाले से मतलब ख़ास कर जो इनका भी मतलब आगे फ्यूचर में एक मुल्क की तरक्की में भी किरदार होगा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बेसिकली कंट्रीब्यूट बड़ा छोटा नहीं होता, आपका माइनर सा कंट्रीब्यूशन भी है। अगर वो किसी की ज़िंदगी को संवार रहा है तो डू इट, क्योंकि बेसिकली आप एक बंदे को शाइन ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, उसको अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो किसी न किसी को तो शम्मा किसी को देनी है, तो डू इट। यतीम और मुस्तहिक तलबा के तालीम के हवाले से मुनक्किदा इस तकरीब पर आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि तालीम जो है वो हर बच्चे का पैदाइशी हक़ है और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ साथ इन यतीम बच्चों की तालीम के ऊपर भी पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। जिन माशरे में मतलब तालीम है या जिन माशरे ने तालीम की है उन्हीं ममालिक ने तरक्की भी की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तालीम ही वाहिद एक ज़रिया है तरक्की का। अगर हमारे सब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफालत कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि वो इन बच्चों की तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दें। जिस तरह अपने बच्चों के लिए हर बंदा सोचता है, मतलब यतीम और मुस्तहिक तलबा के लिए भी ऐसा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफालत के हवाले से हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल हर बंदे को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। यतीम खासकर जो कि हमने सुना है कि उसके सर पे हाथ रख कर जितने भी बाल उसके नीचे आते हैं उतने ही नेकियां मिलती है। तो मतलब लोगों को यतीमों के सरों पर हाथ रखना ज़रूरी है, करना चाहिए, मतलब हाथ रखना चाहिए। जी बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। हर मुस्तहिक बच्चे के ऊपर किसी न किसी को उसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए।
ذمہ داری ضروری ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ پھر ہمارے ملک کا جو معیشت یا جو مسائل ہے آپ کے سامنے ہیں، تو یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے لوگوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں سب لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یتیم اور بے سہارا بچوں کی بھی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے۔ یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب پر آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہیلپ وغیرہ کرنی چاہیے، ان کے ایکسپینسز وغیرہ آپ کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آئی تھنک سو تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے خاص کر یتیم اور جو مستحق طلبہ ہے وہ بھی کافی خاصا تعداد ہے ہمارے پاکستان میں، تو ان کے لیے لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئی تھنک سو کرنا چاہیے، اوبویسلی کرنا چاہیے۔ آپ کا نام؟ مقصود تابستی۔ مقصود صاحب، یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب پر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ یہ پورے پاکستان میں ان کے 850 سے زیادہ اسکول ہیں جو میری اطلاع کے مطابق، اور حکومت پاکستان کے 350 اسکول جو سے نہیں چل رہے تھے، مینیج نہیں ہو رہے، انہوں نے اس تنظیم کے حوالے کر دیے۔ اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا سلیبس بنایا، ایک نیا پروگرام بنایا جس میں 3 سال بچہ پڑھے تو 8ویں کا ایگزام دے سکتا ہے۔ یہ ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے، اور یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان کے لیے بہت کام کر رہی ہے، اور اسپیشل جو ہیں بچے یتیم اور ان کے لیے بے شمار وظائف ہیں، اور فری ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں، اور ایسی ماشاءاللہ بہت اچھی تنظیم ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور مستحق طلبہ کی کفالت بہت ضروری ہے، ہر بندے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہے، ان کو بھی اسپیشل ایجوکیشن بھی دے رہی، جو کسی بھی قسم سے معذور کوئی بھی کسی کی وجہ سے کوئی کمی کا شکار ہے، اسپیشل ان کے لیے خاص طور پہ ان کے بھی کام کر رہی ہیں۔ اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو ہم سب کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ایسے ادارے ملک کو بناتے ہیں۔ ضروری ہے کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، مستحق کی بات ہو رہی ہے، مستحق کی بات ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو معاشرے میں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، اور ملک کی ترقی میں بھی یتیم اور مستحق جو طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ان کو پچھلے سال ملا تھا بہرحال وہ تمغہ امتیاز بھی ملا تھا ان کو، اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ۔ تو یتیم اور مستحق طلبہ کی یس، اور پاکستان میں جو مسائل کا حل ہے وہ تعلیم کی کمی ہے۔ جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم کی کمی ہو تو ہم ان کے جھانسے میں نہ آئیں، یہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں یہ نہ کریں، اور یہ ہمارے حالات جو کچھ بہتر ہوں۔ تعلیم یافتہ معاشرے کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس چیز کو ہر بندے کو سوچنا چاہیے اور ہر بندے کو کردار ادا کرنا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی کے لیے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ حزب استطاعت لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم اور مستحق طلبہ کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ بالکل سوچنا چاہیے، بالکل صحیح بات۔ تو ایسے لوگوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے یتیم اور مستحق طلبہ کے حوالے سے؟ ہاں، یہ ایسے ان دوستوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی حوصلہ ہو، وہ بھی کریں کہ ہم بھی ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں تعلیم کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، یتیم اور مستحق بچوں کے لیے ہم بھی کچھ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم گامزن ہو سکیں۔ محلے میں یا پورے ایک گاؤں میں اگر کوئی یتیم یا مستحق لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ویسے تنظیموں کے علاوہ اس میں بھی اس کو بھی اسکول میں داخل کرانا چاہیے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دیا ہے اس باستطاعت لوگوں کو، اس میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی صحیح بات ہے، اس طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں، الخدمت ہے، راضی ہیں، اور کئی ایک ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور یہ بالکل، اور ہمارا تو دین بھی یہی کہتا ہے نا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور اس کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ اس طرح کے ادارے پاکستان میں کام کرتے رہے، ان کو موقع دیا گیا تو پاکستان ایک ترقی یافتہ پاکستان ہم دیکھ سکیں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ سارا محسن۔ سارا صاحبہ، یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گی؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اسکول یا کوئی ادارہ ہے جیسے بچوں کو لک آفٹر کرتا ہے. تو میں تو بہت امپریس ہوں اس چیز سے. اللہ کرے آگے بھی اسی طرح سے ان کا چلتا رہے اور یہ اپنے ہمارے معذور اور ایسے بچوں کو ہیلپ کرتے رہیں. بالکل معذور یتیم مستحق طلبہ کی کفالت ضروری ہے اور ہر حزب استطاعت لوگوں کو مطلب شہری کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. جو معذور بچے اب نارمل تو نہیں ہوتے نا, اسپیشل تو نہیں ہے نا, تو ان بچوں کو ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں. کل کو وہ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں. بالکل تعلیم یافتہ معاشرے کی وجہ سے کئی ممالک نے ترقی بھی کی ہے, تو یہاں پر بھی مطلب ایسے لوگ جو کہ یتیم اور مستحق ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے مطلب کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. جو یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا دماغ نہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں, آگے ترقی نہیں کر سکتے, ملک کو اچھا نہیں بنا سکتے. میرے حساب سے تو بلکہ زیادہ کوشش کر سکتے ہیں ہمارے ملک کو بہتر راستے پہ اور ترقی کی طرف لے جانے کے لیے. اپنے بچوں کے لیے مطلب جو لوگ سوچتے ہیں یتیم اور مستحق کے لیے بھی ایسا سوچنا چاہیے. بالکل ان کے بارے میں بلکہ زیادہ سوچنا چاہیے میرے جہاں تک خیال ہے, کیونکہ وہ بچے جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ بچہ اس کو زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے بچے تو پریویلیجڈ ہیں, ان کو پہلے سے اتنی صلاحیت ہے اور سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے. ان بچوں کو جب دیں گے وہ زیادہ ہمارے بچوں سے زیادہ محنت اور کاوش کے ساتھ سارا پڑھائی کریں گے اور ترقی کریں گے. بالکل قرآن پاک میں بھی جو کہ یتیم کے حوالے سے ذکر آیا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر جتنے بھی بال اس کے نیچے تھے اتنا ہی مطلب نیکیاں ملتی ہیں. بالکل ہاں جی, اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. مذہب بھی ہمارا کہتا ہے, انسانیت بھی ہمیں کہتی ہے, حقوق بات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمارے سب سے بڑا حقوق ہے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا. بالکل اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں اگر کوئی یتیم یا مستحق لڑکا ہے محلے میں, گلی میں یا پورے ایک گاؤں میں, تو وہ بھی اسی بندے کو اسی ادھر مطلب اس کے لیے اس کا داخلہ کروانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے حزب استطاعت لوگوں کے نام آپ کا میسج کیا ہے؟ حزب استطاعت لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھ کر جتنا ہو سکتا اتنا کریں, کیونکہ کسی چیز کہتے ہیں کہ بانٹنے سے اللہ دگنا دیتا ہے. تو اس چیز پہ ہمیں سب جو کہ اللہ کا شکر ہے گھروں میں اپنے بالکل سیٹلڈ ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ آگے بڑھے, قدم بڑھائے, ایسے بچوں کی مدد کریں. اللہ میاں ان کو دگنا اور ٹکنا دے گا. بالکل ایک تو فیس مطلب اگر 4-5 ہزار ہے تو سالانہ 50-60 ہزار روپے بنتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں سالانہ کچھ بھی نہیں ہے ایک حزب استطاعت آدمی کے لیے. بالکل ہاں جی, کچھ بھی نہیں ہے. خواتین تو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس کو ہزاروں کے جوڑے پہن چھوڑتی ہیں. اب تو 40 ہزار روپے ایک لون کا سوٹ آتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی 5-6 ہزار روپیہ دینے کا. تو ایک بچہ اگر یہ فیملی بھی اڈاپٹ کر لے, ان کی فیس دے دے, تو میرا خیال میں ہمارے ملک کی آدھے سے زیادہ عوام جو ہے وہ ترقی کر جائے گی اور ماشاءاللہ ہمارے ملک بھی بہت ترقی کرے گا. آپ کا نام؟ میرا نام عمران بخاری ہے جی. عمران صاحب, یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ جو منعقدہ تقریب ہے اس کو میں اب آج اٹینڈ کرنے آیا ہوں, تو یہ میری چوتھی تقریب ہے. یہ میری پہلی تقریب نہیں ہے, اور میں اس میں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت میں نے اپنی گنجائش کے مطابق بچے جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جو انسان کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو بھی وہ کر سکتا ہو کرنا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کا بدلہ, اپنے گناہوں کے بدلے میں اللہ سے اجر لینے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. اور ہم تو لوگوں سے, دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کی تحقیق کر کے تو پھر جو لوگ ریئلی کام کر رہے ہیں ان کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ملک کی خاطر, ملک کی ترقی کے خاطر, اور پھر خاص کر یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت ضروری سمجھتے ہیں جی. چونکہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں چونکہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا, حالانکہ یہ مطلب اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے 30ویں سپارے کی کہ یہ دو الیتیم کے ہاتھ رکھنا یتیم کے سر کے اوپر, اس کا اگر کوئی بندہ اس کا اجر اگر وہ پڑھ لے اور پھر اس کو وہ محسوس کر لے تو میرا خیال ہے کہ شاید بھی کوئی صاحب استطاعت بندہ اس کام سے پیچھے نہ ہٹے. بالکل عمران صاحب, 40 ہزار سالانہ ایک بچے پہ خرچہ آنا اور پھر مطلب
جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، جو اس پہ استطاعت لوگ ہیں، ہر بندے کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، خاص کر ملک کی خاطر اور اپنے تعلیم یافتہ معاشرے کی خاطر۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ایک ایسا ملٹیپل کام ہے کہ جس میں آپ اپنی ذات کی بھلائی کے لیے سب سے اہم کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ملک و ملت کے لیے اور اس امت کا جو ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ جہاں تک 40,000 روپے کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک بچے کے سال کا خرچہ 40,000 یا 50,000 کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اتنا تو ہم گروسری کرنے جاتے ہیں ہر مہینے تو فالتو چیزیں 40-50,000 اٹھا کے ہم ٹوکری میں گھر میں رکھ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف اسی کے اوپر غور کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت سے بڑھ کے یہ کرنے والا کام ہے۔ بالکل، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم اور جو مستحق طلبہ ہیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے ہر بندے کو۔ جی بالکل جی، مطلب یہ تو ایسا کام ہے کہ اگر میرے 5 بچے ہیں تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں نے 5 کی بجائے میں نے 7 بچوں کے لیے کام کرنا ہے اور اس کا حصہ نکالنا ہے۔ یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے حزب استطاعت لوگوں کے نام آپ کا میسج کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا اس بارے میں میسج یہ ہے کہ یہ جیسا میں نے ذکر کیا قرآن کے اندر اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کے اوپر ان کو سرچ کرنی چاہیے اور جب ان کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹ کو ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے اور حسب استطاعت نہیں، استطاعت سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ جی ہم عرصے سے اب تو تقریباً 25 سال ہو گیا جس کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس سارے سسٹم کا VVIP جو ہے وہ یتیم بچہ ہے، اس کی خاطر ہم یہ سارا کا سارا جتنا اسکول سسٹم ہے اس کی خاطر کریٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یتیم بچے کی آپ سرپرستی شروع کر دیں تو آپ سمجھیں آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور زیادہ سعادت کی بات زندگی میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم اسی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پھر سکول بن گئے ہیں تو ماشاءاللہ 1.25 لاکھ بچہ اس میں پڑھتا ہے، اس میں مخیر حضرات اور بہت سارے بچے اس میں فی بھی دیتے ہیں، لیکن جو یتیم اور نادار بچے ہیں ان سے ہم فی نہیں لیتے۔ یہ اسی لیے آج کا فنکشن بھی ہو رہا ہے کہ ہم مخیر لوگوں سے کی سپورٹ کے لیے، اسی کی سپورٹ کے لیے سارے کا سارا فنکشن ہو رہا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کار خیر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے ہر بندے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر خاص کر یتیم اور مستحق طلبہ کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں غربت سے، پاورٹی سے نجات کا طریقہ یہی، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم سے اپنے دل کو روشن کریں، دماغ کو روشن کریں، سکلز سیکھیں اور اسی کام کے لیے ہم اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے سارا کام کریں۔ تعلیم یافتہ معاشرے اور جو بھی ہے انہی ممالک نے ترقی بھی کی ہے، اور ہمارے ملک میں مطلب جو خاص کر یتیم اور جو مستحق طلبہ ہے ہر بندے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ جی بالکل جی، یہ ایک کام ایسا ہے جس میں تھوڑا زیادہ جتنا آپ کی بساط ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس میں ضرور ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرتے ہوئے جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے دینا، وہ ایک قسم کا اپنے بچوں کی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ بالکل، خاص کر یتیم کی بات ہوتی ہے تو پھر یتیم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ آپ نے بھی بات کی قرآن میں جو مطلب اس کا ذکر آیا ہے، تو یتیم اور مستحق طلبہ کے حوالے سے حزب استطاعت لوگوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی میرا پیغام یہی ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ساتھ آپ اصل جو نیشنل ڈیولپمنٹ ہے، جو قومی ترقی ہے، اس میں سب سے پہلی بنیاد، پہلی اینٹ ہی یہی علم ہے، اور علم کے ذریعے آگے باقی سکل، باقی ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کر اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دعائیں مانگیں۔ پاکستان میں جس طرح کے 2.5 کروڑ بچوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں یتیم اور مستحق طلبہ ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے حکومت نے بھی ایمرجنسی کی بھی بات کی ہے، لگائی ہے ایمرجنسی، لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے، حکومت کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کی بھی ذمہ داری تو بنتی ہے۔
جی میرا خیال ہے ہر کسی کی بنتی ہے، اور ہم نے اسی جو ہے وہ ایک جو گورنمنٹ کا گیپ تھا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم یہ سارا ادارہ بنایا ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں ہم بیسیکلی گورنمنٹ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ، اور ہمارا ہے بھی یہ ہمارا اسکول ہوتا ہی وہاں ہے جہاں گورنمنٹ کا فنکشنل اسکول موجود نہ ہو، اور وہاں پرائیویٹ لوگ تو تعلیم لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ فی دے سکیں. تو جو لوگ فی نہیں دے سکتے، یتیم ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کی فیملیز کے لیے ہم نے یہ اسکول کھولا ہے، اور الحمدللہ اس میں اس وقت 1,27,000 بچے ہیں، 950 سے زیادہ اسکول ہیں پورے پاکستان میں، اور الحمدللہ ایسے گزارا لائق نہیں ہے. یہ بہت اچھے اسکول ہیں، یہاں کے بچے جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشنیں لیتے ہیں بورڈ کے امتحان میں، باقی چیزوں میں، اور اسی طرح آگے زندگی میں بھی اپنا نام روشن کرتے ہیں. یتیم اور جو مستحق طلبہ ہے اس کے حوالے سے اس منعقدہ تقریب کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس سلسلے میں بہت سارے ادارے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اس کا آج یہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. انہوں نے فوکس کیا ہے ان ایریاز کو کہ جہاں پہ بچوں کو بنیادی تعلیم کی سہولت نہیں ہے. اس میں پنجاب کی دیہات بھی شامل ہے، اس میں سندھ کے ایریاز بھی ہے، بلوچستان کی بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی ہے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو اسکولوں سے باہر ہے، اور یا وہ علاقے کہ جہاں پہ بچوں کو بنیادی تعلیم کی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کو بنیادی تعلیم اور معیاری تعلیم کی سہولت دی جائے. خاص کر یتیم اور مستحق طلبہ اور ہر بندے کو اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. جو یتیم بچے ہیں یا مستحق بچے ہیں، اور جو صرف اس وجہ سے اسکول سے باہر ہے کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کے یونیفارم، ان کے شوز، ان کی کتابیں، اسٹیشنری، ساری چیزیں ان کو مہیا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بچے جو دیہات میں اسپیشل بچے ہیں، جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ کسی ادارے کی سہولت موجود نہیں ہے. انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کے تحت وہاں پہ ایسے سینٹر قائم کیے ہیں جہاں پہ ان بچوں کو کیٹر کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ہندو کمیونٹی ہے، اسپیشلی سندھ کے اور بلوچستان، پنجاب کے کچھ ایریاز میں، ان کے لیے وہ چونکہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھجواتے، ان کو بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کا ریلیجن تبدیل نہ کیا جائے، تو الگ سے اسکول قائم کیے ہیں جہاں انہی کے ٹیچرز ہیں اور ان بچوں کو بنیادی تعلیم دے رہے ہیں. اس سے پہلے جو کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل گرلز کنونشن سینٹر میں ایک اعلیٰ سطح پروگرام بھی ہوا تھا، جس سے باہر کے ممالک سے بھی لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو کیا کہیں گے حزب استطاعت لوگوں کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ گرلز ایجوکیشن پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو پاکستان میں جو گرلز یا میل اور فیمیل کا جو ریشو ہے تقریباً 50-50 ہے. تو صرف اگر بوائز کی ہم بات کریں اور گرلز کو اگنور کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہم آدھی آبادی کو اگنور کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے معاشرے کے ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نہ صرف گورنمنٹ اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، نہ کچھ چند آرگنائزیشنز، اس میں ہر بندے نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. جیسے کہ ایک گورنمنٹ نے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا اور اس کے اندر ایچ ون ٹیچ ون کا ایک ان نے کنسیپٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کم از کم ایک بندے کو وہ بنیادی کفالت کرنا کر لے. اگر وہ اسکول ایج سے ان کی ایج زیادہ ہے تو ان کو بنیادی لٹریسی دے دیں، تاکہ یہ جو ہم 2.5 کروڑ اور پورے اس ریجن کے اندر سب سے فیوچر میں اس کو مشکلات نہ ہو، آسانیاں ہو، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ظاہری بات ہے انسان اگر کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس ملک کے 2.5 کروڑ بچے، جو کل کے 2.5 کروڑ خاندان ہے، اگر وہ الٹریٹ ہو، وہ اپنی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ معاشرے کی خرابی کے اندر استعمال ہو. تو یہ مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ریاست کو بھی سوچنا چاہیے اس چیز پہ. بالکل اس پہ ریاست بھی سوچنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو، جیسے انہوں نے ایمرجنسی کا اعلان تو کر دیا لیکن اس کے لیے بجٹ بڑھایا نہیں. عمل درآمد زیادہ ضروری ہے، بجٹ بھی پھر مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو تعلیمی بجٹ میں اضافہ، پھر اس کی امپلیمنٹیشن، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہر فرد کا ایک رول ہے، گورنمنٹ کا، ریاست کا، اداروں کا، انڈیویجولز کا،
سارے لوگ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اس بحران سے نکلنے کے لیے ہر بندے کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کیونکہ تعلیم یافتہ معاشرہ اور پھر تعلیم یافتہ قومیں بنتی ہیں, ملک بھی اسی کے ساتھ ترقی کرتا ہے. تو جو یتیم اور جو مستحق طلبہ ہے اس کی کفالت کے حوالے سے لوگوں کے نام آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم اپنے آپ کو اس ملک کا شہری سمجھتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے. اور اس ملک کے مستقبل کی فکر تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. یتیم اور خاص کر یتیم اور مستحق بچے کے جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تعلیم کی, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان بچوں کو ہم سپورٹ کریں اور ہم اس ملک کو باقی اقوام کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر سکیں. بالکل. یتیم کا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جتنے بھی بال اس کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہے. تو لوگوں کو مطلب یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے, ضروری ہے. بالکل. اس میں جیسے کہتے ہیں نا, کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی ہے, شفاعت رسول بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں, مستحق بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کو اعلیٰ تعلیم کا تحفہ دیں. یہ ہمارے ملک کے لیے, اس بچے کے مستقبل کے لیے, اس کے خاندان کے مستقبل کے لیے اور پوری اوورآل کمیونٹی کے لیے یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. مان شاکر صاحب, یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گے؟ I would like to say this کہ یہ اس قسم کی آرگنائزیشنز اور اس قسم کی جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے اور اس کی بڑی وجہ ان کا نادار ہونا, ان کا یتیم ہونا اور ان کے فیملی کے پریشرز جس کی وجہ سے وہ اسکول کی کتابیں نہیں خرید سکتے. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ this is our sole responsibility as a nation, as the elders of this community. We should be able to, at least provide, every person should take care of at least one child to bring him to the education system اور ان کا جو ہے کفالت کریں, ان کے خرچہ اٹھائیں اور ان کو ایک بڑا آدمی بنائیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے اس قوم کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی. اور ایسی چیزیں جو بھی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, they should take it very seriously and we as on a whole should take it very seriously. بالکل. 2.5 کروڑ بچے اور پھر آگے ملک کی ترقی میں بھی ان کا کردار ہوگا. بالکل جی, یہی بچے ہوں گے جو اگلے وقت آنے میں اس گورنمنٹ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی. ان کا فیوچر جو ہے, ان کے جو بچے ہوں گے ان کا فیوچر ان پہ ڈیپینڈ کرے گا اور ان کا فیوچر ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تعلیم یافتہ معاشرے کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے. تو ہر بندے کو مطلب خاص کر یتیم اور جو مستحق طلبہ ہیں اس کی کفالت کے حوالے سے اپنے آپ کو مطلب ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے. میرا خیال میں جی ہمیں من حیث القوم ہر انسان, چاہے کوئی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جن کو پڑھائی انہوں نے کر لی ہے, they were like less privileged, I would say, جو فیملیز ہیں یا بچے ہیں, ان کو تعلیم کی طرف لانا. ان کو جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا. تو اس وجہ سے میرا خیال میں اگر ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری شرح خواندگی جو ہے وہ باقی ملکوں سے جو بہت پیچھے ہے وہ ان کی صف میں ہم کھڑے ہو سکیں گے. بالکل. ابھی جو اسلام آباد میں ایک لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد ہوا تھا جس میں مختلف ممالک سے بھی لڑکیوں نے شرکت کی تھی. تو تعلیمی ایمرجنسی جس طرح کا اعلان تو ہوا ہے, عمل درآمد ہونا چاہیے, ضروری ہے. بالکل جی, میرے خیال میں گورنمنٹ کے بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں بخوبی, اور دس از دی اونلی وے آؤٹ. اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے
تو لڑکیاں اور لڑکے جو اسکول سے ایجوکیشن سے باہر ہیں ان کو ایجوکیشن دیں، پھر ان کی آگے نصیب ہے، ان کی قسمت ہے کہ وہ کس جگہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں، اور دے ول پلے دیئر اون پارٹ فار دیئر کنٹری، فار دیئر نیشن، فار دیئر فیملیز. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ جتنی روشنی ڈل جائے کم ہوگی. تعلیم میں جس طرح کے یتیم اور مستحق طلبہ کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد ہوا ہے، ہر بندے کا کردار کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے حسب استطاعت مطابق ہر بندے کو مطلب اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، یہ جو آج یہاں پہ تقریب ہو رہی ہے اس میں بہت سے لوگ آئے ہیں، اور بہت وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اینڈ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنے کی بھی ان کی صلاحیت ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بچے پہ جو میں نے سنا ہے ابھی تک کہ 40,000 روپے سالانہ کا خرچہ ہے، اس میں اس کی تعلیم، اس کا بستہ، اس کی کتابیں، اس کا یونیفارم، اینڈ ایوری تھنگ از پارٹ آف دا پیکیج آف 40,000. سو 40,000 اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں اوور اے ایئرز ٹائم تو اٹس پینٹس. ہمارے بہت سے لوگ بچوں کو لے کے برگر کھانے جاتے ہیں تو 10-15 ہزار 4 بندوں کا پیمنٹ کر کے آتے ہیں. تو اگر ہم لوگ یہی سوچ لیں کہ ایک کھانا نہیں کھائیں گے، 3 مہینے ہم مطلب باہر آؤٹنگ نہیں کریں گے، تو ایک بچے کو کفالت کریں اور پھر اس کو پوچھیں بھی کہ کہاں جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم میں بھی ایک وہ ہوگا کہ جی اس بچے کی کفالت کی، اور یہ دیکھیں آج کہاں پہ ہے، آج کلاس 5 سے 6 میں ہو گیا، 6 سے 7 میں ہو گیا، اور اٹس این آن گوئنگ تھنگ. 40,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. کہا ہے نا کہ ایک وقت کی کھانا آپ کسی اچھے ہوٹل میں کھا لیں، دوست بیٹھ کے 6 بندے کھانا کھا لیں تو 40,000 روپے کا بل آ جاتا ہے. تو میرا خیال میں وی شوڈ، ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے، تو ہمیں جو اسلام نے سکھایا ہے اگر ہم اس کو اپنے گھر سے شروع کر دیں، اور جو ہم خرافات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کٹیل کر کے وی شوڈ اسٹیپ ان اینڈ ٹیک دس چلڈرن ایز آر اون. اگر ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ان کا حق بنتا ہے بچوں کا کہ یہ ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں، اور کسی میں کمی نہیں ہے. دماغ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا دیا ہے، کوئی کم یوز کرتا ہے، کوئی زیادہ یوز کرتا ہے، مگر ان کو اپرچونٹی دینا جو ہے وہ میرا خیال میں ہم سب کا فرض ہونا چاہیے. میرا نام ڈاکٹر خدیجہ. ڈاکٹر صاحبہ، یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گی؟ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے ہمارے لیے نا. ایک تو یہ کہ ویسے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ اگر اپنا کام نہیں کر رہی تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ بہت ہی اپنا فرض ادا کر رہا ہے. یعنی وہ ادا کرنا بھی چاہیے، اور ہر شہری حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شہری کو اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے. شہری کو، ہر بندے کو جو بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش ہے نا. اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو وہ لوگ جو محروم ہیں کسی حوالے سے بھی ان کو سپورٹ کرنا، ان کو کھڑا کرنا، ان کو اپنے شانہ پہ شانہ چلنے پہ کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. یہاں پہ ہم اسی لیے آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، اور اس کا نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں، آخرت میں بھی ریوارڈ بھی ہے اور حساب بھی ہے. حساب بھی ہے، ریوارڈ بھی ہے، اور اس کی نیکیاں بھی ملتی ہے. خاص کر یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جتنا مطلب بال نہیں چاہتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. بالکل، ہاں ایسا ہی ہے. تو کو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے. بالکل، یتیم یہاں پہ تو میرے میں تمام مستحقین ہیں، صرف معذور یتیم معذور ہیں، غریب ہیں، جو جن کے پیرنٹس ہیں مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ جو باحیثیت لوگ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ان کے بچوں کو سپورٹ کریں، ان کو تعلیم یافتہ شہری بنانے میں ان کے والدین کی ہیلپ کریں کہ کل وہ تاکہ اپنا بھی بوجھ اٹھا سکیں اور وہ بھی اسی طرح سے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں. یتیم، مستحق یا معذور جو کہ طلبہ ہے، اس کی کفالت آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو اسی طرح سے یہ بچے جو
किसी वजह से भी महरूम है, कमी की वजह से, वसाइल की दस्तयाबी ना होने की वजह से, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको सपोर्ट करें, हम इनकी मदद करें, जितनी हमारी इस्तात है हम इनको कारामद शहरी बनने में मदद करें। मुल्क की तरक्की भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता है तो मुल्क भी तरक्की याफ्ता मतलब ममालिक में शुमार होगा। ऐसे ही है, यानी ज़ाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म में ना, सिर्फ आज नहीं, आज ये जो इसमें मेहनत की जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में भी इन्वेस्टमेंट है, ये कारामद शहरी बन जाएंगे और आखिरत में भी आपको ये काम आएगा। तो हिज़्ब इस्तिताअत लोगों के नाम जो कि यतीम और मुस्तहिक माजूर तलबा के हवाले से क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये बच्चे भी आपका फ़रीज़ा है, आपका फ़र्ज़ है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अब हम देखते हैं ना, पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा ओल्ड हाउसेस है, उनमें से कई ऐसे पेरेंट्स हमें नज़र आते हैं जिनके अपने बच्चे बहुत 22 ग्रेड में पहुँच के अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के आते हैं। क्या वजह है? वजह ये कि हमने अपने बच्चों को खिलाने में माशरे के दूसरे लोगों को नज़रअंदाज किया, वो बच्चे हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम जिस वक्त तनोमंद हैं, हम ताकत और वसाइल रखते हैं कि अपने बच्चों के साथ उन लोगों का भी करें, तो मेरे ख्याल में कि आपके बुढ़ापे में इतनी कुसुमपुरसी ना आए, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और इससे अल्लाह ताला दौलत भी दुगना देगा। आपके दस्तरखान में अगर 5 लोग हैं आपके अपने, अगर आप उसमें 2 लोगों को और शरीक कर लें तो कमी नहीं होगी, इजाफा होगा, बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम? मिसेस उज़मा इम्तियाज़। यतीम और मुस्तहिक तलबा की तालीम के हवाले से, कफ़ालत के हवाले से मुनक्किदा इस तकरीब के इनेकाद पर आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखें, माशरे के वो अफराद जो कि उस तरीके से मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, और आजकल तालीम जिस हिसाब से महंगाई की तरफ जा रही है, अगर मुखय्यर हज़रात अफराद जो माशरे में हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करते, जो कि हमारा एक इस्लामी फ़रीज़ा भी है कि अगर आपके पास कुछ है तो आपने उसमें से दूसरों को भी देना है, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। तो देखें, माशरा उसी वक्त तरक्की करता है जब लोग तालीम याफ्ता होते हैं, और हमारे मुल्क के हालात की बहुत बड़ी वजह तालीम का ना होना है। और जब वालिदैन वाले बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आप सही सोचिए कि वो बच्चे जिनके वालिदैन ही नहीं है, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे? तो ये तो माशरे की ज़िम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है, हुकूमती फ़र्ज़ भी है और माशरे का फ़र्ज़ भी है। तरक्की भी तालीम याफ्ता माशरे के साथ जुड़ी हुई है, तभी हो सकती है, वरना तो हो ही नहीं सकती। देखें, आज हम अगर दुनिया पे एक नज़र डालते हैं तो जहाँ पर भी हमको तरक्की नज़र आती है वो सिर्फ तालीम की वजह से है। अगर हम आज पीछे हैं तो उसकी क्या वजह है? जिस मुल्क का तालीम का बजट 2% हो, तो आप समझते हैं वहाँ पर क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये और मुस्तहिक तलबा की कफ़ालत या तालीम बहुत ज़रूरी है, तो हर बंदे को मतलब इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर ये तालीमी निज़ाम ना हो तो आप देखें, ये इनकी जो स्कूल चेन जो है, ये शुमाली इलाक़ाजात में भी है और पूरे ऐसे इलाके में जहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, वहाँ पर ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके एक दफ़ा एनुअल प्रोग्राम में भी गई, और वहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि 2000 लोग इनवाइटेड थे, और जो प्रोग्राम शुरू हुआ है और स्कूल के हर बच्चे ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, बस आई एम स्पीचलेस। इंतहाई काबिल लड़के भी होते हैं जो कि एक मतलब जिस तरह के हमारे और आपके बच्चे या बाकी जो लोग, जिन लोगों के वालिदैन हिज़्ब इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चों पे खर्चा कर रहे हैं, उनके साथ साथ ऐसे मतलब माशरे में यतीम और मुस्तहिक तलबा पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग दे रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स तो मैंने खुद देखे अपनी आँखों से। यतीम के हवाले से आपने कुरान पाक में भी मतलब वो पढ़ा होगा और लोगों से भी सुना होगा कि एक यतीम के सर पे हाथ रखना, जितने भी बाल उसके नीचे आते हैं उतने ही नेकियां मिलती हैं। तो लोगों को यतीमों के सरों पर हाथ रखना चाहिए। हाथ रखने का मकसद सिर्फ हाथ रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि कफ़ालत होना चाहिए, उनकी मदद करना होना चाहिए। हाथ रखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ रख दें तो काफ़ी है। इस तरह तो फिर नेकियां भी फिर भी मिलेंगी, लेकिन ये है कि तालीम और उसकी कफ़ालत ज़रूरियात फिक्र बिल्कुल ये करना चाहिए असल में। लोगों के नाम यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफ़ालत के हवाले से मैसेज क्या है? मैं यही कहूँगी कि जितने लोग हैं और जिन तक ये पैगाम अभी तक नहीं पहुँचा है कि एक ऐसी तंजीम जो कि वाकई माशरे में एक अच्छा काम कर रही है, अगर वो ये नहीं जानते हैं, तो मेरा ज़ाती तजर्बा तो यही है कि अगर आप इनको कुछ देते हैं तो आप वाकई एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ सही जगह इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं समझे कि अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो आपकी
पैसा कहीं ज़ाया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हुकूमत के साथ साथ एक आम शहरी जो कि मतलब अपना अच्छा शहरी अपने आप को समझते हैं, उसको भी तालीम के हवाले से चाहे यतीम है या मुस्तहिक है या माजूर है, अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि तालीम के बगैर तो देखिए माशरे तरक्की नहीं किया करते, और यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए तालीम मौजूद है। और माशाल्लाह दोनों ही में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मैंने ख़ुद इनका प्रोग्राम अटेंड किया है, तो दोनों ही किस्म के बच्चों के टैलेंट्स को जो मैंने देखा वो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त थे कि आपको कहना पड़ता है कि वाकई इन्होंने बच्चों को कुछ से कुछ बना दिया। रिज़ल्ट्स भी इनके बहुत अच्छे होते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनके बहुत ब्राइट बच्चे हैं। मिसेस नासिर साहबा, यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफ़ालत के हवाले से आप क्या कहेंगी और इस तकरीब में आकर कैसा लगा? इस तकरीब में आके बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह ताला सबको ऐसे ही साहिब इस्तात रखे कि हम सब मदद कर सकें एक दूसरे की। और अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे लोगों की मदद हो। ऐसे बच्चों को जिनको ज़रूरत है हमारी, हम उनको उनकी कफ़ालत कर सकें। और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसकी कफ़ालत करनी पड़े। अल्लाह की कफ़ालत के अलावा किसी की कफ़ालत की ज़रूरत ना हो, मेरी यही दुआएं हैं। और लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जो हो सकेगा। और मैं हर साल आती हूँ उनके फंक्शन में, हर साल जो हो सकता है वो करती हूँ, पूरा इनको डोनेट करती हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। आमीन। आपने जो बातें की और जो आपने दुआ की कि कोई मतलब हमारे मतलब वो कफ़ालत के लिए मुस्तहिक ना रहें, आमीन, उस पर फिर भी आमीन। तो क्या कहेंगी यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफ़ालत कितना ज़रूरी है और हर बंदे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला इनमें ऐसे लोग, ऐसे साथी पैदा करे जो इनको हिडन रह के इनकी मदद करें। कुछ चीज़ें हिडन रह के करनी चाहिए, अल्लाह ताला पे कुछ मामला छोड़ देने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ऐसे लोगों को पर्दा पोशी में रखे, बस पता ना चले उन बच्चों को हमारी मदद कौन कर रहा है, यही समझे कि अल्लाह हमें दे रहा है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के साथ साथ यतीम और मुस्तहिक तलबा की बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी मतलब हर इस्तात लोगों को सोचना चाहिए, हुकूमत को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी बिल्कुल, हुकूमत को तो हर कदम पे ये रोल अदा करना चाहिए, जो कि कुछ लोग करते भी हैं। अब जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, उस हिसाब से तो बस ऐसे ही लगता है, लेकिन करते हैं, होता है। कुछ कम सतहों पे होता ही होगा ज़रूर, लेकिन होता है और हमें भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस्तात दे कि हम सब लोगों की मदद कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। कोशिश करें कि उन बच्चों को मतलब जितना हमसे हो सके कर सके। अल्लाह ताला उन बच्चों के सदके हमारे बच्चों को अच्छा और नेक बनाए, हमारे बच्चों को भी उनकी मदद करने वाला बनाए। तो हिस्ब इस्तात लोगों के नाम यतीम और मुस्तहिक तलबा की कफ़ालत के हवाले से आपका पैगाम क्या है? मेरा यही पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनको इतना दे कि वो सारी ज़िंदगी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा हैं वो लोगों की मदद करते रहें, ताकि कोई ऐसा मौका ना आए कि उनके दिल में ये खलश रह जाए कि शायद मैं ये कर लेता तो मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाता, मेरा आखिरी वक्त अच्छा हो जाता, मेरा क़यामत के बाद का वक्त अच्छा हो जाता। तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं। बहैसियत एक मुसलमान हमारे नबी का पैगाम है कि हमें यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहिए, और अल्लाह ताला जो है ना हम सबको तौफीक दे। यतीम के सर पे हाथ रखना और फिर उसके आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आते हैं उतनी ही नेकियां मिलती है। तो यतीम का कफ़ालत ज़रूरी है हमारे माशरे में, इनका भी एक रोल होना चाहिए। और तालीम याफ्ता माशरा और फिर तरक्की याफ्ता ममालिक मतलब बनती है। बिल्कुल, हमारी तरक्की में तमाम बच्चों का वही किरदार होना चाहिए, यतीम बच्चों का भी, हमारे बच्चों का भी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये यतीम बच्चे आगे चल के हमारे मुल्क का इतना बड़ा सरमाया है, ये तैयार होंगे आज तो कल को ये डॉक्टर, इंजीनियर्स वही लोग बन के निकलें जो हमारे बच्चे बनते हैं, जिनके सर पे माँ बाप का साया है, जिनके पास सहूलियात हैं, जिनके पास सब कुछ मुयस्सर है। इनके पास कुछ मुयस्सर नहीं है, इनके पास अल्लाह का साया है सबसे बड़ा, और उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जो इनको इर्द गिर्द से लोगों से सपोर्ट करवाती है और हम लोगों के दिलों में डालती है कि हम लोग इनकी मदद करें, उन लोगों को पैरों पे खड़ा करें और आने वाली नस्ल को तैयार करें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
ایک مضبوط قوم کے لیے. تھینک یو. بالکل مضبوط قوم بنتا بھی ایسا ہی ہے اور مطلب اس پہ استطاعت لوگ یا حکومت اس میں بڑھ چڑھ کر اگر حصہ لے تو جو 2.5 کروڑ بچے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں اس میں بچے اور اس میں پھر یہ جو مطلب اس تقریب کا انعقاد جنہوں نے کیا گیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ 40-50 ہزار سالانہ اس کا فیس اور باقی اخراجات آتا ہے. تو ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے. اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ وہ مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کر تو سکتے ہیں لیکن اب جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں لوگ بس پردہ پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمارے ملک میں صرف 2 ہی لوگ رہ گئے ہیں, 2 کیٹیگریز رہ گئی ہیں, ایک امیر تر اور ایک غریب تر. جو درمیان والا طبقہ ہے وہ پس چکا ہے, وہ نہ کہہ سکتا ہے نہ وہ مانگ سکتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہو, سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کوشش کریں سارے بچوں کے لیے. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, ہم یہ غزالی والے یہ کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے. یہ نادرن ایریاز میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں, پسماندہ علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. ہم دن چاہے رات چاہے جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے, ضرور کریں گے. یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور جیسے کہ ابھی یہاں پہ سنا جا رہا ہے کہ یتیم اور مستحق کا اگر ہم لوگ سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہماری عمریں بھی لمبی ہوں گی اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا. بے شک ہم لوگ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا. یتیم اور مستحق طلبہ کا مطلب اتنا حق بنتا ہے جتنا اپنے بچوں کے لیے بندہ سوچتا ہے. میرا خیال ہے ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کا حق بنتا ہے کیونکہ اپنے بچے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بچے جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے میرا خیال ہے وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں. ان کے لیے سوچنا چاہیے, ان کے لیے سوچنا چاہیے. ہر حزب استطاعت بندے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ان کو بڑھ چڑھ کر اس کا جو ہے اقتدار, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے مال سے یہ نکالتے رہیں گے تو اللہ ہمیں اور نوازتا رہے گا اور جتنا نوازے گا ہم اتنا زیادہ ڈونیٹ کرتے رہیں. کیا کہیں گی معاشرے میں ان کا بھی کردار ہوتا ہے, ان کا بھی مطلب آگے وہ رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں. جتنا بھی تعلیم یافتہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی ملک ترقی بھی کرے گا, ملک ترقی یافتہ بھی ہوگا. بالکل, جتنا پڑھی لکھی جنریشن ہوگی اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور میرا خیال ہے یہی بچے آگے چل کے کچھ نہ کچھ ہمارے ملک کے لیے بھی کرتے ہیں. یتیم کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اس کے سر پہ, بالکل یتیم کے سر پہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں اور اس میں جتنے بھی بال اس آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی نیکیاں ملتی ہے. تو یتیم کی کفالت مطلب لوگوں کو کرنا چاہیے اور پھر ثواب بھی ملے گا اور ان کی کفالت بھی ہوگی. بالکل اسی طرح ہے, ان کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا اور جو ہے اس کا اجر تو اب بھی نہیں ہمیں ملے گا تو آگے جا کے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ملے گا. یتیم اور مستحق طلبہ کی کفالت کے حوالے سے حزب استطاعت لوگوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس فاؤنڈیشن کے علاوہ بھی اگر ہمیں کہیں پہ نظر آنے چاہیے تو ہمیں تب بھی ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے. سنا نسرین د یتیمانو د مستحق د طلبه د کفالت په حواله سره چې کوم د دې تقریب انعقاد شوی دی ستاسو نظر څه دی؟ بس ما دا دغه دی چې د دې سره د امداد وشي, د دې مدد وشي, دا ډېره ښه اداره ده, ښه دغه ده. د ماشومانو د یتیمانانو پکې ډېر زیات ښه تربیت کېږي. د کوم ماشومان چې تعلیم نه پاتې دي د هغوی تعلیم کېږي او ډېر د خیر ښېګړې دغه ده. بس چې د چا مور پلار شته چې کوم ماشومان مطلب لکه هغې ته چې کوم مطلب د دوی کفالت کېږي یا چې کوم ورته په سکولونو کې دوی داخلېږي نو د یتیمانو د مستحق طلبه هم دغسې حق دی او د دوی لپاره دې بس دغه وشي. بس دغه زما هر چاته دا درخواست دی, دا سوال مې دی ورته چې د دوی لپاره دې بس دغه وکړي. دا خو ډېر زیات یتیمانانو دپاره ډېر ضرورت دی. مالداره سړی خو به بیا هم تعلیم وکړي, په پیسو به یې هم وکړي, په هر څه به یې وکړي. غریب سړی خو یې نه شي کولی که نه, چې غریب بچي به د دې تعلیم نه پاتې نه شي او په دوی باندې تعلیم وشي. د یتیمانو د مستحق طلبه کفالت څومره ضروري ګڼئ او هر سړي ته په دې کې خپل کردار ادا کول پکار دي؟ د یتیمانانو خو ډېر زیات ضرورت دی, د یتیمانانو سره د مدد کولو. زما دا درخواست دی هر چاته چې زه په خپله باندې دا غواړم چې د یتیمانانو د ډېر زیات مدد وشي. د یتیمانانو خو بل هېڅ اسره نشته, که چا یې مدد ونه کړو نو هغوی به د تعلیم نه ډېر دغه پاتې شي, شاته پاتې شي. ملک ترقی هم ناممکن ده چې
معاشره تعلیم یافته نه وي نو دغسې چې کوم یتیمان دي د هغوی کفالت یا اعلی تعلیم ورکول هم د حزب استطاعت یا د حکومت ریاست ذمهواري جوړیږي. د حکومت سره دا ډېر زیاته غټه دغه پکار دی، د حکومت ته ډېرې مدد پکار دی چې دوی سره وشي، ځکه چې د حکومت د مدد نه بغیر دا نه کېږي. نور چې غټ خلک وي، مالداره خلک وي، چا سره وس کېږي، طاقت کېږي، دوی سره د مدد وکړي، د یتیمانانو سره د مدد وکړي. د یتیمانو د مستحق چې کوم ماشومان دي چې کوم اعلی تعلیم په حواله سره چې کومو خلکو ته الله پاک څه ورکړي دي، مالداره دي، ورته پیغام څه لرې؟ دغه پیغام ورته لرم چې چا سره د خپل ضرورت نه د خپل دغه نه زیاتې پیسې نو هغه د یتیمانانو ته ورکړي، مستحقو ته دې ورکړي او د دوی سره دې بس کومک وکړي او مدد ترې ورسره وکړي. یتیمان او چې کوم مستحق ماشومان دي، طلبات او طلبات دي چې کوم د دې تقریب انعقاد شوی دی، ستاسو نظر څه دی؟ ډېر زیات ښه دی. که دې هر څه ته چې ګورم که نه نو ډېر زیات ښکلی پروګرام دی. لکه زما د داسې اندازه نه وه او نه م چېرته داسې کتلي، اوس راته پته ولګېد. د انجیوز نوم مې اورېدلی و خو راته داسې راته صحیح پته نه وه. یتیمان دي یا چې کوم مستحق ماشومان دي هغوی ته که مواقع ورکړی شي نو هغه هم د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کولی شي. ډېر کردار ادا کولی شي، ځکه چې هغوی سره خو سایل نه وي که نه چې هغوی مخکې لاړ شي، چې دوی ولې دومره هیلپ کوي او دا سرمایهدار او مالدار خلک د هغوی هیلپ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي نو بس ملک خو خامخا ترقي کوي که نه. کوم یتیمان یا چې کوم مستحق طلبه دي د هغوی د اعلی تعلیم دپاره مطلب اعلی تعلیم څومره ضروري ګڼئ د ملک د ترقۍ، د معاشرې د بهترۍ، او چې کوم خلک مالداره دي هغې ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي؟ او ډېر زیات ته کوي چې د چا هم لکه وس کېږي که نه هغوی مالداره دي، پکار ده چې دوی سره مدد وکړي او د دوی د تعلیم دغه وکړي. تعلیم خو ډېر بنیادي او اهم ضرورت دی، نو خاص کر زموږ په ملک ډېر کمی دی، ځکه چې د صرف او صرف د دې وجې نه چې څوک نه شي افورډ کولی نه شي. خاص کر بیا هم یتیمان چې کوم مستحق دي او یتیمانو دپاره ډېر، او دوی چې دا کم پروګرام کوي دا ډېر ښه دی. لکه د هغې خو هېڅوک هم نه وي، نه پلار وي نه مور وي، هېڅوک هم نه وي، یوازې د هغوی دپاره ډېر ضروري دی. هغې باندې د توجه ضرورت، په هغوی باندې ضرورت دی او په هغوی باندې هغه کوي، ځکه چې زموږ حضور صلی الله علیه وسلم هم د یتیمانانو په باره کې ډېر زیات اهم خبرې کړي دي چې د سر باندې لاس راکاږي نو لکه څومره یخته وي دومره هغوی ته نیکیانې او دغه نو ډېر ورسره پکار دی یتیمانو. په قرآن شریف کې هم د دې باره کې ډېر راغلي. مالداره خلک دي، د یتیمانو د مستحق چې کوم طلبات دي د هغې د اعلی د تعلیم په حواله سره ورته پیغام څه لرې؟ خاص کر د موږ په خیبر پښتونخوا کې ډېر داسې خلک شته چې مطلب یتیمان دي، ماشومان، او بیا مطلب لکه دوی د تعلیم نه محروم دي. مالداره خلک هم شته خو مطلب مدد نه کوي، نو هغوی ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ورته پیغام څه دی ستاسو؟ پیغام دی چې هغوی د خامخا د دوی مدد وکړي او خامخا د یتیمانانو سره هغه وکړي، ځکه چې په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو دغه د ګټه ده که نه، او د دې خامخا پکار ده چې مدد ورسره وکړي ټولو مالدارانو خلکو له. کتونکو د یتیمانو د مستحق طلبه د کفالت په حواله سره چې کوم د تقریب ته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې کوم ماشومان چې کوم مستحق دي یا چې کوم یتیمان دي د هغوی هم په دې معاشرې باندې دومره حق دی لکه د خپلو ماشومانو چې کوم خلک خیال ساتي یا چې کوم دوی ته اعلی ایجوکیشن ورکوي. او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې فرق چې کوم دی یا چې کوم په معاشرې کې تبدیلي راځي یا چې کوم ملکونو ترقي کړې ده هغه صرف د تعلیم په وجه باندې دوی ترقي کړې ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.